कुरान ने हमें खुदा के बारे में तो बताया, अब कुरान दीन को किस तरह इंट्रोड्यूस करता है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने दीन को झुटला दिया? बताया कि जितना जरूरी ये है जानना कि दीन क्या है, उतना ही जरूरी ये जानना है कि क्या चीज दीन नहीं है। ये हर इंसान के अंदर शोर रख के भेजा, सही और गलत का, और खुदा कहता है मेरे होने का। अगर इसको देखा जाए तो इसमें मैं कहता हूँ कि ये 3 मीम है। एक मौजू, इसका मकसद क्या है और इसका मुखातिब कौन है। इस हिसाब से तो कंफ्यूज कर दिया आपने थोड़ा मुझे। इसके हिसाब से तो फिर मुसलमान सारे ही हो गए कि या अल्लाह असलम तो बिरब्बिकुम, कि मेरे पे हक और सच वाज़े हो गया है, मैं अपने आप को आपके सामने सरेंडर करता हूँ, कंप्लीटली सबमिट करता हूँ कि आपके मामलात इस दुनिया में खत्म होने वाले नहीं और आपको दोबारा उठाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आम इंसान और दीन के साथ आपका होस्ट डॉक्टर उस्मान फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि आम इंसान और दीन में हम आम इंसान की हैसियत से छोटे छोटे सवाल दीन के सामने रखते हैं और दीन के जवाब ढूंढते हैं। तो इसके साथ हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब हम दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मुज़म्मिल भाई। जी बहुत शुक्रिया। मेरा दूसरा सवाल जो है उसी से आगे निकलता है, खुदा के तस्वुर से, और वो ये कि कुरान ने हमें खुदा के बारे में तो बताया, अब कुरान दीन को किस तरह इंट्रोड्यूस करता है। कुरान के नज़दीक दीन क्या है और दीन का मकसद क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा एक अगेन बहुत बुनियादी क्वेश्चन कि ठीक है, खुदा को हम समझ लिया, अपने क्रिएटर को समझ लिया, एक जिंदा रिश्ता समझ लिया, अब वो क्रिएटर हमें कैसे दीन दे रहा है, वो दीन क्या है, उसका मकसद क्या है, क्यों क्यों हमें दीन की जरूरत है। तो मे भी हम आपसे शुरू करते हैं सुफियान भाई, इसके बारे में अगर आप बात करना चाहें। अच्छा, मेरे ख्याल में पहले हमें ये देखना होगा कि दीन क्या नहीं है। कुरान करीम ने किस चीज़ को स्पेसिफिकली कहा है कि ये दीन नहीं। अगर आप कुरान करीम की सूरत नंबर 107 में जाएं, सूरह माउन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बड़ा क्लियरली हमजा भाई कहा गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने दीन को झुटला दिया। तो बड़ा क्लियर हो गया कि क्या बाउंड्री है। वो कौन है जो यतीम को धक्के देता है, जो मिस्कीन को खाना खिलाने की तलकीन नहीं करता, और तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो सलात से गाफिल हैं। अब यहाँ पे पहले मुसल्लीन का लफ्ज आया है और उसके बाद सलात का लफ्ज आया है। उनके लिए बर्बादी है, और वो जो किसी मांगने की चीज, जो जरूरत की चीज है, वो भी मांगने पर नहीं देते। सूरह माउन से स्टार्ट ऐसे किए हैं हम लोग। अब इसी चीज को जरा आप समझें, आप जाएं सूरह बलद में, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने 2 रास्ते आप लोगों को दिखाए, पर आप लोगों ने मुश्किल घाटी नहीं चुनी, मुश्किल रास्ता नहीं चुना। मैं आपको बताऊं कि वो मुश्किल रास्ता कौन सा है। वो है किसी की गर्दन छुड़ा देना। कोई मुश्किल में है, परेशानी में है, पैसे की वजह से, आपने उसको नहीं छुड़ाया। आपने भूख के दिन, जब भूख हो, आपने लोगों को खाना नहीं खिलाया। उस यतीम को जो आपका रिश्तेदार है, उस मिस्कीन को जो मिट्टी में रुल रहा है, आप अगर ऐसे करते तो आप मोमिनों में शामिल हो जाएंगे। वो जो सब्र करते हैं और रहम की तलकीन करते हैं, सब्र और रहम की तलकीन करते हैं। मैं जरा यहाँ पे आपको ऐड करता हूँ, इसको जरा समझें। हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, हम इसको भूल चुके हैं इस पार्ट को। आपको ये पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर रात, इस रात भी, अभी राइट नाउ 700 to 800 मिलियन लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं। ये एवरी 1 in 10 person है। और वो लोग जिनके पास प्रॉपर खाना नहीं है, कभी खाते हैं कभी नहीं, वो 2.4 बिलियन है, मतलब 30% लोग हैं। आपको पता है कि 50 में से एक बच्चा यतीम है। आपको ये पता है कि हम हर साल 1.3 बिलियन टन खाना जाया कर देते हैं। जो 30% है, वही 30% जो भूखे सोते हैं। क्या हमने सलात कायम किया? क्या हमने वो निज़ाम कायम किया अल्लाह की ज़मीन पर जो हमें कायम करना था? अल्लाह ताला क्यों सूरह निसा में कहते हैं कि ये जो शरीयत निज़ाम मैंने उतारा है, ये क्यों उतारा है? मैंने इसलिए उतारा है कि आपके लिए आपका बोझ कम करूं। क्या हो रहा है? अल्लाह ताला को इससे कोई फायदा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इससे फायदा हो रहा है मुझे, आपको और हम जैसे जितने भी लोग हैं। आखिरी बात कहता हूँ, जो सूरह बकरा में आयतुल बिर है, नेकी की आयत है, उसमें नेकी को कैसे डिफाइन किया है कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना चेहरा मशरिक और मगरिब की तरफ ओढ़ लें। नेकी ये है कि आप ईमान लाएं अल्लाह पे, उसकी किताबों पे, फरिश्तों पे, पैगंबरों पे, और उसके बाद क्या, वो माल जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है उसमें से खर्च करो। वो माल जो तुम्हें पसंद है, किस पे? पहले अपने घर वालों पे, फिर यतीमों पे, फिर मिस्कीन। तो ये जो अल्लाह का निज़ाम है, दीन, आप अल्लाह के बंदों से प्यार करें, उन्हें फायदा पहुंचाए। दीन को बहुत बड़ा भी डिफाइन किया जा सकता है, ईमान, इस्लाम, एहसान के दर्जों पर।
میں نے چوز کیا کہ آج اس لمیٹڈ ٹائم میں اس کا یہ اینگل سامنے رکھوں. بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت طریقے سے سفیان بھائی آپ نے بتایا کہ جتنا ضروری یہ ہے جاننا کہ دین کیا ہے، اتنا ہی ضروری یہ جاننا ہے کہ کیا چیز دین نہیں ہے. اور جب آپ ترک کر دیتے ہیں حقوق العباد، اور جب آپ لوگوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے رشتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے رشتے جو خدا کے ساتھ ہیں ان سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جو رشتہ آپ کا انسانوں کے ساتھ ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں، تو آپ بے دین ہو جاتے ہیں. تو دین بیسیکلی آپ کو آپ کے رشتے یاد کرا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ رشتہ ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے. تو بہت ہی خوبصورتی ہے، آپ نے اس کو بیان کیا، بہت شکریہ. حمزہ بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں. سفیان بھائی نے بہت ہی زبردست ایکسپلین کیا. میں ایک ڈفرینٹ پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ دین قرآن اس کو انٹروڈیوس ایسے کراتا ہے کہ بیسکلی دین جو ہے وہ اس کی دو سطحیں ہیں. ایک دین کی سطح وہ ہے جو ہمارے اندر رکھ کے بھیجی گئی. خدا تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ دین صحیح اور غلط کا شعور نمبر 1، اور دوسرا خدا کہتا ہے کہ میرے ہونے کا شعور اور میرے سامنے جواب دہی کا شعور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہر انسان کے اندر رکھ کے بھیجا ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے، کئی انسان اس کو جھٹلا دیتے ہیں یا اس کی نفی کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہر انسان کے اندر شعور رکھ کے بھیجا ہے، صحیح اور غلط کا، اور خدا کہتا ہے میرے ہونے کا اور میرے سامنے جواب دہ ہونے کا. پھر دوسری دین کی سطح وہ ہے جو پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجی، یعنی اسی دین جو اندر موجود ہے اس کی تفصیلات، اور اگر اندر موجود فطرت میں کوئی ٹیڑھ پیدا ہو گئی تو اس کی کریکشن، یہ نبی اور رسول لے کے آئے. ان نٹ شیل اگر سمرائز کیا جائے تو دین کیا ہے؟ دین اس خبر کا نام ہے کہ وہی جو میرے اندر سے آواز آتی تھی کہ میرا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، وہ بنانے والا موجود ہے. میرے اندر سے ہی آواز آتی تھی کہ دنیا کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، انصاف ہونا چاہیے. تو دین اس خبر کا نام ہے کہ وہ انصاف ہوگا، اور بالکل الٹیمیٹ لیول پہ پرفیکٹ انصاف ہوگا. ایک بہت عظیم دن، یعنی ڈے آف ججمنٹ، یعنی کہ سب انسان مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور اس دن آخری درجے میں انصاف کیا جائے گا. اچھائی کرنے والوں کو جنت ملے گی، اور برائی کرنے والوں کو جو زندگی کے اس امتحان میں، دنیا کے امتحان میں فیل ہوں گے، ان کو جہنم ملے گی، سزا ملے گی ان کو. دین ایک تو اس خبر کا نام ہے، اور دوسری چیز دین اس راستے کو بھی بتاتا ہے کہ وہی جو جواب دہی آ رہی ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن، اس جواب دہی میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس جواب دہی میں ناکامی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے. اور میں پھر دوبارہ یہ ایمفسائز کروں کہ یہ کوئی ایسی نالج نہیں ہے جو ہمارے اندر اخلاقیات ہے اس سے کوئی بہت ڈفرینٹ ہو، یا کوئی بڑی ایلین نالج ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہاری اندر رکھی ہوئی ہی نالج کو، یعنی ہمارے اندر اچھائی کی نالج ہے، برائی کیا ہے، اسی کی ڈیٹیلز ہے. تو قرآن نہ صرف یہ خبریں دیتا ہے کہ ہمارا خدا ہے، ہمیں اکاؤنٹیبل کرے گا، بلکہ اس اکاؤنٹیبلٹی میں سکسیس کا بھی راستہ بتاتا ہے. اور اس سکسیس کے راستے کی بہت ساری شاخیں ہیں، جیسے کہ ہمارا الٹیمیٹ مشن یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ پاک صاف رکھنا ہے. ہمارا جسم پاک صاف ہو، ہمارا کھانا پینا پاک صاف ہو، ہمارے اخلاقیات سب سے امپورٹنٹ کہ ہمارے اخلاقیات پاک صاف ہوں، جس میں سفیان بھائی نے جو بھی باتیں کی وہ اخلاقیات کی کیٹیگری میں، یعنی صف اول کی کوالٹیز ہیں جو ہم نے اپنانی ہے. خدا کو اس کا حق دینا ہے، یعنی کہ خدا کے سامنے بغاوت نہیں کرنی. خدا کا پیغام اگر ہمیں سمجھ آ جائے خدا کی طرف سے ہے، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور انسانوں کو ان کا حق دینا ہے، اور اچھائی کی زندگی اختیار کرنی ہے. یہ ہے دین، جو کہ اگر اس کو بالکل ہی ایک عام الفاظ میں بیان کریں تو دین ان کچھ چیزوں کا نام. بیوٹیفلی سیڈ حمزہ بھائی. میں اس سے پہلے کہ نبیل کی طرف آؤں، میں تھوڑی سی آپ کی اور آپ ہی کی پوائنٹ پہ آپ سے تھوڑی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. کیا آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دین بنیادی طور پہ ہمارے اندر موجود ہے، اور پھر انبیاء آ کے اس کی تفصیل بھی کر دیتے ہیں، اور اگر ہم اس کو بھول جائیں یا مٹی پڑ جائے ہمارے ضمیر پہ اور ہمیں نہ کلیئرٹی مل رہی ہو تو انبیاء آ کے اس کی کلیئرٹی دے دیتے ہیں؟ تو کیا آپ کی میں نے صحیح سمرائز کیا آپ کے پوائنٹ کو؟ جی بالکل. جیسے قرآن میں فار ایگزامپل سورہ شمس میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہم ہی ہیں جس نے انسان کو تخلیق کیا، اور پھر اس کو صحیح اور غلط دونوں راستے بالکل صاف طریقے سے بتا دیے، اور پھر فجورہا و تقواہا، اب وہ چاہے تو اچھائی کا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر لے. پھر ہم جانتے ہیں کہ سورہ اعراف میں عہد الست کا ذکر ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمام روحوں کو پیدا کیا گیا دنیا میں آنے سے پہلے، اور ان سے یہ عہد لیا گیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. اور یہ خدا کا شعور، آخرت کا شعور، صحیح اور غلط کا شعور، یہ تو قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے کہ اندر موجود ہے. اور پھر انبیاء کا کام بتایا گیا ہے کیا ہے کہ وہ اسی اندر رکھے ہوئے شعور کی آ کے تفصیلات کرتے ہیں، اور اسی فطرت، یعنی سفیان بھائی بھی کہتے ہیں فطرت ایک کتاب ہے خدا کی، اور اسی فطرت کے اندر اگر کوئی ڈیویشن پیدا ہو گئی
تو اس کو کریکٹ کرنے آتے ہیں. یعنی ڈیٹیلز ہے اور کریکشنز ہیں جو انبیاء کرتے ہیں. لیکن دین قرآن بڑا کلیئر ہے کہ چاہے کوئی انٹارکٹیکا کا اسکیمو ہے, کوئی ساؤتھ امریکہ میں ہے, کوئی ہندو ہے, مسلمان ہے, دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہے, اس کی فطرت کے اندر خدا نے اپنا شعور, آخرت کا شعور, صحیح اور غلط کا شعور رکھ کر بھیجا ہوا ہے. اس شعور میں ڈیویشنز ہوتے نہیں, لیکن اگر آپ انسانی تاریخ پہ نظر ڈالیں تقریباً ہر کلچر کے اندر with very few exceptions like the African Piraha people جن کے پاس خدا کا کانسیپٹ نہیں تھا, ان کچھ ایکسیپشنز کے علاوہ تمام انسانی کلچرز میں آپ کو کچھ کامنالٹیز ملیں گی. جیسے ایک سپریم گاڈ کا کانسیپٹ ملے گا آپ کو تمام کلچرز کے اندر. مرنے کے بعد کسی اچھی اور بری جگہ پہ اینڈ اپ ہونا ڈیپینڈنگ آن واٹ کائنڈ آف لائف یو لیڈ ان دس ورلڈ, یہ بھی کانسیپٹ تقریباً تمام کلچرز میں پایا جاتا ہے. تو یعنی قرآن کی بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ یہ کچھ اندر ہے جو ہر انسان کے ہے, جو باہر آتا ہے, اور نبی انہی کی تفصیلات اور کریکشنز کرنے آتے ہیں اسی شعور کی. حمزہ بھائی آپ کی نا اس جواب میں ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آیا. میں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ اس سوال کو لے کے, پھر میں سفیان بھائی آپ سے بھی وہی سوال کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں ذرا نبیل آپ کے پاس بھی آ جاؤں کہ جو بات بیان کی ہے سفیان بھائی نے اور حمزہ بھائی نے بتایا ہے کہ دین کیا ہے, آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی اوبیسلی بہت خوبصورتی سے حمزہ نے بھی اور سفیان بھائی نے بھی ایکسپلین کیا. دین اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں کہتا ہوں کہ یہ 3 میم ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ اچھا 3 میم. 3 میم ہے. ایک موضوع, اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا مخاطب کون ہے. اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ خبر دے رہا ہے کہ ایک قیامت والی زندگی کے, قیامت کے بعد جو زندگی ہے اس کی ہمیں خبر دے رہا ہے. یعنی کہ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے معاملات اس دنیا میں ختم ہونے والے نہیں اور آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد انسانی تزکیہ, یعنی کہ یہ کرتا کیا ہے. یہ آپ کا عبادات کے علاوہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کی پاکیزگی ہے, آپ کے اخلاقی اقدار کی پاکیزگی ہے, آپ کے کھانے پینے کی اشیاء کی پاکیزگی ہے, اور آپ کے جسم کی صفائی. اور اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب انسان کیا کرتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ذرا میں اس کو روشنی ڈالوں. انسانیت. تو یعنی یہ کوئی منتر نہیں ہے, یہ کوئی اندھی تقلید کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ اپنی عقل پر استعمال کرو, غور و فکر کرو. انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطر اور عقل کی ہدایت دی ہے اس کو وہ بروئے کار لائے, اس کو استعمال کرے. اور تزکیے میں بھی جب اخلاقی تزکیے کی بات ہو رہی ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دین جس میں یہ کہہ رہا ہے جس کو آپ پہلے سے جانتے نہیں. جیسے ہم نے روشنی ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں وہ ہدایت بھیجی, یعنی کہ ہم پیدائشی طور پہ اس ہدایت کو جانتے ہیں. اگر کیونکہ وہ کمپیٹیبلٹی, یعنی کہ رسولوں کے تھرو, اللہ کے رسولوں کے تھرو جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دین ایکسٹرنلی طور پہ بھیجا ہے وہ ہمارے اندر کی ہدایت کا کمپیٹیبل ہے. یعنی کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ فراڈ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم بنیادی طور پہ جانتے ہیں. ہم بنیادی طور پہ ان چیزوں کو جانتے ہیں, تبھی ان کی بات کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہم آہنگی کریں. تو وہی بات کہ اگر 3 چیزوں میں ڈالا جائے تو خبر دے رہا ہے کہ آخرت کی زندگی ہے, اس کا ٹارگٹ انسان کا تزکیہ ہے, وعدات کے علاوہ اس کی شریعت کے آپ جتنے بھی کام اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ سارے اسی سے ریلیٹڈ ہے. اخلاقی پاکیزگی کے, آپ کے کھانے پینے کی اشیاء کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے, آپ کی بدن کی صفائی, بار بار وہ اس پہ انوائٹ کرتا ہے کہ آپ کی عقل کا استعمال. ویری ویل ایکسپلینڈ.